मिनश्शैतानिर्रजीम। आयत नंबर 121 कह रहे थे। तो ये जो शयातीन जो अपने वलियों की तरफ यानी अपने दोस्तों की तरफ वही करते हैं ताकि वो आके तुमसे झगड़ें, तो ये दरअसल ज़ाहिर है अल्लाह के हुक्म के खिलाफ ही वही करते हैं। और वो चीज़ें जिनको अल्लाह ताला ने हलाल ठहराया उनको हराम और जिनको हराम ठहराया उनको हलाल बताते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम उनकी पैरवी करोगे तो बेशक तुम भी मुशरिक होगे। कि इस तरह मुशरिक होगे क्योंकि इसमें दलील है कि जिसने कोई ऐसी चीज़ हलाल ठहराई जिसको अल्लाह ने हराम किया है या ऐसी चीज़ हराम ठहराई जिसको अल्लाह ने हलाल किया है तो वो मुशरिकों में से होगा। ठीक है? क्योंकि अभी जैसे हमने पढ़ा ना कि ये सूरत तौहीद पर दलालत करती है। तो शिर्क इसलिए हो जाएगा कि अल्लाह का इख्तियार है कि वो चीज़ों को हलाल करें या हराम करें। लेकिन अगर आपने किसी और के मानने से अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किया है, मिसाल के तौर पर आप किसी बुत को अल्लाह के मुकाबिल ले आए या अपने नफ्स को अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए या अपने किसी प्यारे की ख्वाहिश में आप किसी हुक्म पर चल पड़े हैं, तो ये नाउजुबिल्ला आपने अल्लाह के मुकाबिल किसी निद को ले आए हैं। ठीक है? तो ये शिर्क ठहरेगा। और फिर ये कि ये मामलात आप ये देखें कि जब एक दफ़ा फरमा दिए गए तो ये क़यामत तक के लिए हैं। यानी अब ये नहीं होगा कि नाउज़ुबिल्लाह कोई शख़्स जो आज पैदा हुआ है और वो ये कहे कि ये तो 1400 साल पहले के अहकामात हैं, अब ये काबिल अमल नहीं हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बल्कि जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हलाल ठहराया या हराम किया, वो क़यामत तक के लिए हैं। ठीक है? तो यानी खालिस तौहीद का सबक हमें दे दिया गया है और ये भी बता दिया गया कि शयातीन क्या करते हैं कि अपने वलियों की सूरत यानी वलियों की तरफ बातें इल्का करते हैं। यानी वो लोग जो उनके काबू में आ जाते हैं, जो शयातीन के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, वो फिर क्या करते हैं, वो तुम्हारे पास ऐसी बातें लेकर आएँगे कि तुम्हें भी दीन से बहका दें, तो तुम उनकी बातों में मत आओ, बल्कि बाखबर रहो। और फिर रहनुमाई इंसान कहाँ से हासिल करे? वही इलाही से। फिर अगली आयत में फरमाया अवमन काना क्या भला जो हो मैतन मुर्दा फ़अहयैनाहु तो हमने जिंदा कर दिया उसको। अच्छा, अवमन काना क्या भला जो था मैतन मुर्दा फ़अहयैनाहु तो हमने उसको जिंदा किया वजअलना और बनाया हमने लहू उसके लिए नूरन एक नूर यमशी वो चलता है बिही साथ इसके फिर नासी लोगों में कमम मसलहू मानिंद उसके हो सकता है यानी उसकी मिसाल हो सकता है जो फिर जुलमात में है अंधेरों में है लईसा नहीं है बिखारिजिन निकलने वाला मिनहा उससे कजालिका इसी तरह जुयिना खूबसूरत बना दिया सजा दिया गया लिल काफिरीना काफरों के लिए माँ कानू जो हैं वो अमलून वो अमल करते। तो यहाँ पर मैता दरअसल वो शख्स है जो कि कुफर की हालत में था। ठीक है? इससे अगर आप आम मैता मुराद लें तो मतलब कि जैसे नुतफ़ा होता है, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़िंदा कर देते हैं। लेकिन चूँकि आगे आ रहा है वजअलना लहू नूरन कि हमने उसके लिए नूर कर दिया, दरअसल नूर हिदायत है। तो मैता से मुराद क्या ली गई है कि कुफर की हालत में होना। ठीक है? क्योंकि वो शख्स जो कि जिस्म रखता है लेकिन अल्लाह की मार्फत नहीं रखता, अपने नफ्स ही की मार्फत नहीं रखता, आखिरत की और दुनिया की हकीकत को नहीं समझता, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मुर्दा है। ख्वाह वो सांस लेता है, लोगों में चलता फिरता है, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो मुर्दा है कि उसने अपने नफ्स को, अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचाना ही नहीं। तो ऐसा ही एक शख्स जो कि कुफर की हालत में था, फ़अहयैनाहु तो अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी दी। हमने उसको ज़िंदगी दी यानी उसको शऊर और मार्फत दे दी, उसको ईमान की समझ दे दी। ठीक है? यानी उसके पास ईमान और इल्म नहीं था, वो मुर्दा था, लेकिन जब उसके पास अल्लाह की मार्फत आई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उसे शरीयत का इल्म दे दिया गया, तो ये दरअसल ज़िंदगी है जो उसे अता कर दी गई। ठीक है? और फिर अल्लाह ताला उसके लिए क्या करते हैं वजअलना लहू नूरन उसके लिए हमने बना दिया एक ऐसा नूर यमशी बिही फिन्नासी वो इसके साथ लोगों में चलता है। यानी वो अगर भीड़ में होता है, तन्हाई में होता है, कहीं भी होता है, बड़े-बड़े मजमे में होता है या अकेला होता है, उसके साथ एक नूर होता है, एक हदायत होती है, एक रोशनी होती है। और ये इसको आप इस तरह ले लेना कि एक एक वो शख्स है जो कि मुर्दा है, जिस्म तो है उसके पास लेकिन कोई अक्ल शऊर नहीं है। अक्सरियत जो करे वो भी वही करता है। लेकिन एक शख्स जिसे अल्लाह ताला हदायत दे देते हैं ना, वो चाहे किसी बड़े से बड़े मजमे में जा फंसे जो सारे के सारे मुशरिक हों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल को देखें ना,
تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ وہاں پر بھی اپنے توحید خالص کے سبق کو یاد رکھتے ہیں. ان کے لیے ایک نور ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ چلتے ہیں اور اسی کی روشنی میں اپنے لیے فیصلہ کرتے ہیں. وہ نہیں کرتے جو سارے کر رہے ہوتے ہیں، وہ کاپی نہیں کرتے. وہ اپنی عقل سے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نور کے ذریعے جس کو منور کیا گیا ہوتا ہے، جو اس نور سے گائیڈڈ ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ اپنے لیے فیصلے کرتے ہیں. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو، کچھ چیزوں کو لوگ نقصان سمجھ رہے ہوتے ہیں حق میں، لیکن ایک مومن اسی نقصان کو اپنے لیے اچیومنٹ سمجھتا ہے جب وہ اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے، جب وہ اس پر صبر کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے دیکھنے کا، اس کے سوچنے کا انداز ہی مختلف ہے. اس کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہے، اسے رب سے کبھی کسی حال میں شکوہ نہیں ہے. تو وہ تمام شکایتیں یا وہ تمام طرز عمل جو لوگوں کا ہوتا ہے، منفی سوچیں جو ہوتی ہیں، تو یہ وہ شخص ہے جو ایسے مجمع میں رہتے ہوئے بھی مثبت انداز میں سوچنے والا ہوتا ہے. اس کی اس کی جو، یعنی اس کا جو توکل ہے اللہ پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اسی نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے. اس کا اخلاق، اس کا طرز عمل، اس کی حکمت. اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ جہاں پر نور ہوتا ہے تو اس سے دوسرے لوگ بھی روشنی پکڑتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، بعض اوقات آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، سارے ایک ہی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک ایسی بات کرتا ہے کہ آپ کا دل روشن ہو جاتا ہے، جگمگا اٹھتا ہے. اور وہ جو ظلمت کے اندھیرے چھا رہے ہوتے ہیں نا آپ کے اوپر، لوگوں کی باتیں سن سن کے، کہ لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ المیہ ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، وہ، لیکن کوئی ایسا مثبت سوچ رکھنے والا ہوتا ہے، امید دلانے والا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے اخلاق سے، اس کے طرز عمل سے، اس کی حکمت سے، اس کی باتوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو عمل کی بھی اپنی ایک روشنی ہوتی ہے. بعض آپ کے امیج کی ایک روشنی ہوتی ہے. بعض اوقات آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، آپ وہاں پہ کچھ نہیں کہتے، لیکن لوگ آپ سے ایک امیج لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دراصل علم، ایمان، اس کی قدر و قیمت اور اہمیت ہوتی ہے. اور یہ دراصل ایک زندگی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی مومن کو عطا کرتے ہیں. اور اب پوچھا گیا کمم مثلہ، کیا اس کی مثال ویسی ہو سکتی ہے جو کہ ظلمات میں ہو، اندھیروں میں ہو، اور وہ اس سے نکلنے والا نہیں ہے. اب اندھیرے کیا ہیں؟ شرک کے اندھیرے ہیں، اور منافقت کے، گمراہیوں کے، وہ انہی پردوں میں ایک انسان پڑا ہوا ہے. اسی طرح بعض اوقات جب ہمارا اللہ پر توکل کم ہو رہا ہوتا ہے نا، تو ہم پر غم کے اندھیرے چھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، غم بھی کیا ہے، ایک بادل کی طرح آپ کو جو ان سے ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ، ایسا ہوتا ہے کہ انسان اندھیروں میں جا پڑتا ہے. تو پھر کیا وہ شخص جو کہ نور ہدایت کے ساتھ چلتا ہے، چاہے اس پر کسی بھی طرح کی بلا آئے، وہ اس نور ہدایت سے روشنی حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق برقرار رہتا ہے، اللہ سے جڑا رہتا ہے، تو وہ اس شخص کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا جو کہ ظلمات کی گہرائیوں میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اپنے ہی ڈپریشنز میں ہے، کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ اپنے ہی اس نے زندگی ویران کی ہوئی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس علم کی قدر کریں نا، اس نور ہدایت کی قدر کریں، تو یہ علم جیسے ہم اس کے لیے جانتے ہیں نا کہ پل صراط پر بھی لوگوں کو نور دیا جائے گا، اور وہ نور بھی دراصل نور ایمان ہی ہوگا نا، اعمال کا نور ہوگا نا، جو اس دن عطا ہوگا، جو کہ پل صراط پر آپ کے لیے روشنی بن جائے گا. اسی طرح یہ علم دنیا میں بھی اندھیروں سے نجات دیتا ہے. یہ ایمان کی روشنی جو ہے، یہ اندھیروں سے دنیا میں بھی نجات دیتی ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ایمان کتنا آیا ہے، ہم کس حد تک اندھیروں سے نجات پا گئے ہیں. جیسے عقائد میں باطل عقائد ہوتے ہیں، شرک ہوتا ہے، اسی طرح نفاق ہے، یہ سارے اندھیرے ہیں، شکوک و شبہات کے اندھیرے ہیں، خواہشات نفس کے اندھیرے ہیں جن میں انسان ڈوبا ہوا ہے. فلاں کے پاس فلاں ہے، میرے پاس نہیں ہے، او سارا دن اسی میں ہی گزر گیا، مایوس ہو کے پڑے ہوئے ہیں، مجھے اللہ نے یہ نہیں دیا، میرا خامند ایسا ہے، بچے ایسے فلاں. اور یہ ایک طرح کے اندھیرے اور ڈپریشنز اور ٹینشنز ہیں جس میں بعض اوقات انسان پڑا ہوا ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات یہ بوجھ جو ہوتے ہیں نا عورتوں کی زندگیوں میں، اور عورتوں کے نہیں، مردوں کے بھی، لیکن چونکہ ہم عورتیں ہیں تو یہ ڈپریشنز ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنے مسلز کو کمزور کر لیتا ہے، وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ ان بوجھوں کے ساتھ چلے، ان غموں کے ساتھ، ان پریشانیوں کے ساتھ چلے. کندھوں پہ ہم نے اپنے بوجھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بار بار ہم اٹھنے کے قابل نہیں ہوتی، کیونکہ توکل نہیں ہے اللہ پر. اس نور ہدایت کی ہم نے قدر ہی نہیں گردانی.
یہ کتنا ہے نور، یہ چیک کرنے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنا زیادہ آپ ان اندھیروں میں ہو نا، مایوسی کے اندھیروں میں، کسی چیز کے نہ ہونے کے اندھیروں میں، میرے پاس فلاں نہیں ہے، مجھے یہ کام بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، بعض اوقات یہی اندھیرے ہمارے لیے بڑے ہوتے ہیں، بہت بوجھ ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے کہ وہ ہدایت دے گا نا، وہ توفیق دے گا نا کہ ہم اٹھ کے کام کریں گے اور ختم کریں گے ان چیزوں کو۔ نہیں، ہم اس میں شیطان کی ظلمت کے اندھیروں میں جا پھنستے ہیں۔ بعض اوقات ارد گرد کے جیسے لوگ ابھی بتایا نا کہ ہمارے ہی اپنوں میں سے ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آ کے وہی کرتے ہیں، اور نہیں تم سے یہ کام نہیں ہوگا، اور ہر وقت نہیں ہے ایسی حالت کہ ہم کسی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، میرا یہ کام رہتا ہے، وہ رہتا ہے، بچے کے یہ فلانا کام ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اتنے سارے اندھیرے ہیں جس میں ڈپریشن ہے، جس میں ہم گھر جاتے ہیں۔ تو کیا فرق ہے ایک مومن اور غیر مومن میں؟ وہ اسی ایمان کا فرق ہے کہ یہ وہ نور ہے کہ جب سینے میں آتا ہے نا تو انسان کو روشنی نظر آتی ہے۔ انسان جب اپنی معرفت حاصل کرتا ہے نا کہ میں کیا ہوں، تنکے کے برابر بھی نہیں، بلکہ جیسے وہ ایک ویڈیو چلتی ہے نا کہ جس میں آپ کو ایک وہ ذرہ سا دکھاتے ہیں اور پھر وہ ذرہ بھی پوری یونیورسٹیز میں کہیں گم ہو جاتا ہے۔ ہم کیا ہیں کہ ہم بڑے بڑے کام سوچیں؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب اللہ کی معرفت آتی ہے نا، اس کی قدرت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے ہم پہ، تو ساری پریشانیاں، ڈپریشن لوگوں کے لیے بھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہے نا دیکھنے والا، اللہ ہے نا کرنے والا، وہ شروع سے میرا مددگار ہے، وہی اب بھی میرا مددگار ہے۔ تو اللہ پر اگر ہم توکل کریں نا، اور وہ جو ہمیں کتنی بے شمار دعائیں سکھائی گئی ہیں، صبح کے وقت حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، اور پھر اسی طرح یہ فجر اور مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے نا، پھر اسی طرح رات کو سونے سے پہلے اللہم، مجھے نا بھول جاتی جب میں ایسے پڑھنے لگتی ہوں تو فوضت نفسی الیک، وہ کیا دعا ہے، فوضت امری الی اللہ، اسلمت وجہی الی اللہ، اور الجأت ظہری الی اللہ، یعنی آپ نے اپنا سارا کام اللہ کے سپرد کر دیا ہے، سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اور پھر اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ یہ رات کو یہ دعا پڑھ لینا تو اس کے بعد کچھ بھی نہ کریں، بس سو جائیں، کیونکہ آپ نے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ سارے کام کر دیے ہیں نا، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کر دیے تو اب کیا کس چیز کی ٹینشن؟ یہ سب کچھ تو چلتا ہی رہے گا، ہر ایک کی زندگی میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان ہے جو انسان کو آئیں گے، تو جب انسان اس ایمان سے روشنی پکڑتا ہے نا، تو پھر وہی حال ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان لانے والوں کا دوست اور مددگار ہو جاتا ہے نا، تو وہ ان کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور اس کے برعکس وہ جو کفار ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ انسانوں کو نور سے اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ اور وہ شخص جو کہ ظلمات میں جا کے پھنس گیا، وہ اس سے نکلنے والا نہیں ہوتا، استغفر اللہ، کیونکہ اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ اندھیرے ہی اس کی زندگی ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی خاتون، آپ کو کوئی خاتون ایسی مل جاتی ہے، آپ اس کو بڑی تسلی دیتے ہیں، حوصلہ افزا باتیں کرتے ہیں، پوری امید باتیں اس کو کرتے ہیں، نہیں دیکھو یہ ختم ہو جائے گا، نہیں وہ اپنے ہی غموں کو چمٹائے رکھنا چاہتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس مجھے انہیں اندھیروں میں جینے دو، وہ فلاں کا غم ہے، وہ بھلانے کی کوشش، نہیں میں اس کو بھول ہی نہیں سکتی، ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے ظلمات میں خود کو خود ہی رہنے دینا چاہتے ہیں، اپنی ٹینشنز میں، اپنی پریشانیوں میں۔ حالانکہ ہم سے بڑھ کر خوش قسمت کون جس کو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت دے دی، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری ٹینشنز، پریشانیاں، مصیبتیں لوگوں کو بھی پیش آتی ہیں، نان مسلمز کو بھی، لیکن ان کے پاس تو کوئی اللہ نہیں ہے، بتوں نے ان کی کیا مشکلات حل کرنی ہیں۔ لیکن ہم کیا ہوتا ہے زندگی میں بعض اوقات کوئی مشکلات نہیں بھی دور ہوتی، لیکن دعا کرتے ہیں تو کیسے اندر تک ایک سکون اتر جاتا ہے کہ میرا اللہ ہے نا جو یہ سب کچھ کرے گا۔ لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جو ان ظلمات میں رہنا پسند کرتے ہیں، لیسا بخارج منہا، وہ نہیں نکلنے والا اس سے، کیونکہ طلب ہی نہیں ہے، چاہت ہی نہیں ہے، وہ جو ہوتا ہے نا جیسے پس مردگی ہوتی ہے طبیعت میں ہی، بس اسی میں ہی رہنا چاہتے ہیں، کفر کے اندھیروں میں رہنا چاہتے ہیں، ہدایت کی بات کو نہیں لیتے، شرک کے اندھیروں میں رہنا چاہتے ہیں، جہالت کے، غم کے، پریشانیوں کے اندھیروں میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک زینا للکافرین، اب جب وہ اپنے لیے اسی راہ کو منتخب کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کے لیے ان کے اعمال کو سجا دیتے ہیں، یعنی ان کو وہ اعمال اچھے لگنے لگتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت عرصے تک جب کوئی بیمار شخص اندھیرے میں رہتا ہے نا، اور آپ جا کر اس کی لائٹ آن کریں تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں 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 جلاؤ، مجھے میرے لیے لائٹ نہ جلاؤ، مجھے ایسے ہی رہنے دو،
کیونکہ وہ اتنا عرصہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ جب وہ حق بات کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا تو وہ اپنے اعمال خواہ اس کو گناہ ہی کیوں نہ ہو وہ اچھے لگنے لگتے ہیں۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہالت دراصل موت ہے، علم زندگی ہے۔ اور یہاں پہ جو زندگی مقصود ہے نا وہ جہالت کی موت سے علم کی زندگی کو حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری روح کو زندہ کر دیں اور ہم زمین پر چلتے پھرتے مردے نہ ہوں، یعنی یہ نہ ہو کہ ہم بظاہر دیکھنے میں تو زندہ ہیں لیکن ہم مردہ ہوں نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ کے ہاں زندہ کون ہے؟ جو کہ وحی الہی سے زندہ، جس کا دل زندہ ہو گیا۔ یہی تو وہ ہے نا کہ نفخت فیہ من روحی، کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، اسی نے تو اس کو حیوانوں سے ممتاز کیا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے دلوں کا کیا حال کیا ہوا ہے، کیا ہم ہر وقت اپنے جسموں کو ہی سجاتے رہتے ہیں، اسی کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور جسموں کو ہم نے روح کی قبر بنا لی ہے، اور روح کو کوئی کھانا ہی نہیں مل رہا، نہ تو اس کو وحی الہی کی روشنی مل رہی ہے، بلکہ وہ بیچاری جسم کے اندر ہی قید اور گم ہو چکی ہوئی ہے، تو وہ مردہ ہی ہو گئی نا۔ تو سیکھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ سے جڑ جائیں، اس کا سہارا پکڑیں اور اندھیروں سے نکل آئیں، ٹھیک ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، ایسا شخص مردہ ہے، کیونکہ اینڈ پہ آ رہا ہے نا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہی سجا دیتے ہیں، استغفر اللہ، کہ اب اس کو پہچان ہی نہیں ہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، وہ اپنے اعمال میں ہی پڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا بنایا ہم نے فی کل قریۃ، ہر بستی میں اکابرہ، اس کے بڑے بڑے، مجرمیہا، اس کے مجرموں کو، لیمکروا فیہا، کہ وہ اس میں مکر کریں، چالیں چلیں، وما یمکرون، اور نہیں وہ چالیں چلتے، الا بانفسہم، مگر اپنے ہی نفسوں کے ساتھ، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور پیچھے بھی جیسے بتایا نا کہ شیاطین کیا کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور انبیاء بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر دور میں انبیاء کی مخالفت کرنے والے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اکابرہ مجرمیہا، اس کے بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں، وہ اس کے مجرم لوگ، وہ سب سے پہلے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں انبیاء کی مخالفت کرنے میں، کیونکہ عام لوگ تو انہی اکابر کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، انہی بڑوں کو اپنا سردار ماننے میں ہوتے ہیں، لیکن جب دین آتا ہے، انبیاء توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو یہ توحید کی دعوت دراصل ان اکابر کے بنے بنائے سیٹ اپ کے خلاف جا پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ مشرکین مکہ کا حال دیکھ لینا کہ ایک پورا سیٹ اپ قائم ہے، خانہ کعبہ کو بتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے جو ہیں اس کے لیے جو ہے طواف اور عمرے اور وہ سب کچھ ہوتا ہے، ہر سال لوگ بڑی بڑی رقمیں اور نظر نیاز لے کر آتے ہیں، اور ان کو خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ہر جگہ پر عزت دی جاتی ہے، اور ان کی تجارت اسی سے چمکی ہوئی ہے، ہر طرف ان کے لیے آنے جانے کے ویزے کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پورا ایک سیٹ اپ ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر توحید خالص کی دعوت دیتے ہیں، اور عام لوگ ان کے پیچھے آ رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بھئی بڑی عجیب سی بات ہے، ہمارا تو بنا بنایا سیٹ اپ سارا بگڑ جائے گا، تو وہ پھر پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں، لیمکروا فیہا، وہ چالیں چلتے ہیں ان لیڈرز کے خلاف، ان انبیاء کے خلاف وہ چالیں چلتے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کے خلاف چالیں چلی گئیں، ہر نبی کو مجنوں، دیوانہ اور جادوگر تو کہا ہی گیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ جب جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، جب انہوں نے نشانیاں ڈالیں تو فرعونی مان گئے تھے، انہوں نے دلوں میں اس کا یقین کر لیا تھا کہ یہ جو کچھ اس نے پیش کیا یہ جادو نہیں ہے، لیکن پورے سیٹ اپ کے خلاف کس طرح وہ اس کو جو ہے وہ اپنا سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں وہ ان چیزوں کو مانتے، خواہش نفس ہوتی ہے کہ ہم یہ تو دنیا ہاتھ سے جائے گی ہمارے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے، کیونکہ ان کے عیش و آرام، راحت کے سامان ختم ہو رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ چالیں چلتے ہیں تاکہ کسی طرح انبیاء کے منہ بند کرا دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ اپنا خود نقصان کر رہے ہوتے ہیں، وما یمکرون الا بانفسہم، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نبیوں کے خلاف چالیں چلنا کیا ہے، اللہ کے خلاف چال چلنا، نبی تو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کا پیغام لاتے ہیں، وہ تو اللہ کے سفیر ہیں، تو ان کے خلاف چالیں چلنا کیا ہے، اللہ کے خلاف چالیں چلنا، تو اللہ کے خلاف کون چال چل سکتا ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ دراصل اپنے ہی نفسوں کا نقصان کر رہے ہیں، اپنے ہی نفسوں کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، وما یشعرون، اور اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے، اپنی آخرت سے غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اپنے حق میں کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اور جیسے بڑے بڑے دشمنوں میں جیسے ابو لہب کو دیکھ لیں، ابو جہل کو دیکھ لیں، کس طرح انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چلیں، لیکن دراصل اپنے ہی نفسوں کے خلاف کر رہے تھے اور اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا، اور جب جاءتہم آ جاتی ہیں ان کے پاس آیتن کوئی نشانی، قالوا وہ کہتے ہیں لن نؤمنا، ہم ہرگز بھی ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نؤتا دیا جائے مثلا مانند ما اوتیا جو دیا گیا رسول اللہ، اللہ کے رسولوں کو۔ اب کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی ان کے پاس نشانی آتی تو اگلا مطالبہ کیا کرتے ہیں کہ جیسا رسولوں کو دیا گیا ویسے ہی ہمیں بھی دیا جائے۔ یعنی کیا دیا گیا ہے رسولوں کو؟ رسولوں کو رسالت عطا فرمائی گئی نا۔ مشرکین مکہ کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کے بڑے بڑے سردار یہ تو مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، لیکن جو کچھ وہ لائے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں انکار کرتے تھے؟ حسد اور جلن کی وجہ سے، کہ ان کو جو دیا گیا وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آیا۔ تو پھر یہ ان کے دلوں کا حسد تھا کہ نکل آتا کہ کہتے، اب پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ نشانی مانگتے تھے، نشانی آ بھی جائے نا، پھر جیسے شک قمر ہو بھی گیا تھا، سیرت میں ہم پڑھ چکے، پھر بھی نہیں مانے تھے۔ تو کیوں نہیں مانے تھے؟ لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ، کہ جیسا رسولوں کو دیا گیا ہمیں بھی دیا جائے۔ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، حیثو جہاں پر، یجعلو وہ ڈالے، یعنی جہاں پر وہ بھیجے، رسالتا اپنی رسالت کو، سیصیبو ان قریب پہنچے گی، الذین ان لوگوں کو، اجرمو جنہوں نے جرم کیا، صغارن ذلت، صغیر اس کی صغیر سے ہے یہ لفظ، یعنی ذلت پستی، عند اللہ اللہ کے ہاں، و عذابن اور عذاب، شدید شدید سخت، بما کانوا یمکرون بوجہ اس کے جو وہ چالیں چلتے تھے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کے پاس رسالت کی صداقت کی کوئی نشانی بھی آ جائے تو بھی یہ ماننے والے نہیں، الٹا یہی کہیں گے کہ ہمیں بھی ایسا مل جائے، یا یہ اپنی پسند کا رسول بنانا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کہاں پر اپنی رسالت کو ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ملائکہ اور انسانوں میں سے رسول منتخب کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں میں ایک تو سب سے عالی مرتبت ہیں، اور پھر یہ کہ ان کو اس کے لیے یعنی بھیجنے کے لیے منتخب کیا، یعنی پیغام رسانی کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو منتخب کیا، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا، یعنی رسالت میں سے۔ ٹھیک ہے، تو ان قریب یہ لوگ جو کہ جرم کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں انبیاء کے خلاف، تو اللہ کے ہاں یہ پستی پائیں گے، ذلت اور خواری ان کا انجام ہے۔ یعنی یہ متکبرین جو آج بڑے ایلیٹ کلاس بنے پھرتے ہیں، خود کو سردار سمجھے بیٹھے ہیں، ان کا انجام دیکھیں بالکل ہی اس کے صغیر، یعنی خود کو کبار سمجھتے ہیں، اکبر سمجھتے ہیں، لیکن انجام ان کا کیا ہے کہ اللہ کے ہاں ذلت پائیں گے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری شریعت کی مخالفت کرے اس کے لیے ذلت اور خواری کو مقدر کیا گیا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے رسوائی ہے، اور پھر شدید عذاب ہے کہ جو کہ وہ چالیں چلتے تھے، اور کس طرح سے ہمیں ان کی زندگیوں میں بھی نظر آتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی پھر وہ وہی پائیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا فمن، تو جو کوئی یرید فمن، تو جس کے ساتھ یرید چاہے اللہ اللہ ان کے یہدیہ کے ہدایت دے اس کو، یشرح کھول دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، یعنی اس کے دل، کیونکہ سینے میں دل ہوتا ہے نا، اسلامی اسلام کے لیے، ومن اور جو کوئی یرید چاہے ان کے یدلہ کہ بھٹکا دے اس کو، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں کہ اس کو بھٹکا دیں، یجعل کر دیتے ہیں صدرہ اس کے سینے کو، ضیقاً تنگ، خرجن تنگی میں، کانما گویا کہ بے شک وہ، یصعد وہ چڑھتا ہے، صعود ہوتا ہے بلندی کی طرف جانا، فی السمائی آسمان میں، کذالک اسی طرح، یجعل اللہ کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، الرجسا گندگی کو، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ تو اس آیت میں فرما دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس شخص کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں اس کے سینے کو ہی ہدایت کے لیے، اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق دے دیتے ہیں. جیسے ابھی آیا نا کہ نور ہدایت، تو اس کو ہدایت کی روشنی مل جاتی ہے، وہ راستہ اس کے لیے واضح ہو جاتا ہے. تو اور یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو خود ہدایت کو قبول کرنا چاہتا ہے، جو خود کو اللہ کے تابع کرنا چاہتا ہے، توحید اسلام کو قبول کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کو اسلام کی بات سمجھ آنے لگتی ہے. دل کا کھلنا کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی چیز کی آپ کو سمجھ آ جائے، اسلام کو مان لینا، اس پر عمل کرنا، اس کو قبول کر لینا، اس کے لیے خوشگوار ہوتا ہے. وہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ راستہ دکھا دیا اور عمل کی توفیق دے دی. اس کا دل تنگ نہیں ہوتا کہ یہ حکم اس طرح سے کیوں آیا اور یہ کیوں آیا، بلکہ جوں جوں اس کو اچھی باتیں پتہ چلتی ہیں وہ ان کو لیتا جاتا ہے اور ان پر عمل کرتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا سینہ کس حد تک اسلام کے لیے کھلا ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے نا، وہ وہ کیا ہے؟ یعنی اس میں یہ نہیں آ رہا کہ انسان سے اس کے ارادے کی قوت چھین لی جاتی ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ کونیہ قدریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو یہ کھول دیتے ہیں. اور ظاہر ہے انسان کو تو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، تو دراصل انسان کو جب ہدایت کی توفیق ہوتی ہے، خیر کی وہ طلب رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتے ہیں جیسے نا، اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے. وہ پھر اسلام کو پسند کرتا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، یہ ہم جب صبح پڑھتے ہیں نا تو اس کو محسوس بھی کیا کریں کہ کیا حقیقتاً میں اس بات پر رضامند ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے، رسول میرے رسول ہیں، اور اسلام کو میں نے بطور دین اپنے لیے پسند کیا ہے. اور جب اسلام کا کوئی حکم اترتا ہے تو میں اس کو پسند کرتی ہوں اور میں اس پر عمل کرنا چاہتی ہوں. خالی پسند سے بھی کچھ نہیں ہوتا. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ اسلام پسند ہوتے ہیں، اسلام پابند نہیں ہوتے. کیوں؟ اس میں بھی دیکھا کریں کہ شرع صدر نہیں ہوا ہوتا. ابھی بھی ادھر ادھر کے کچھ شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ آپ اسلام پہ جمے ہوئے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو شرع صدر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی بات پسند آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو اب اس کی روح کی طرف جانے کا راستہ ہوتا ہے نا، وہ کھل جاتا ہے، اس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھ نہیں ہوتی. ابھی جیسے اوپر بھی آیت میں بتایا نا کہ جسم کے اندر روح بھی تو ہے، جس کو لوگ بالکل ہی مردہ کر دیتے ہیں. ہر وقت اپنے جسموں کو ہی ہم کھلاتے رہتے ہیں، روحوں کو ان کی غذا ہی نہیں دیتے، تو وہ بیچاری بے چین بے قرار اپنے مالک سے ملنا چاہتی ہیں، اسی قید میں گھٹن میں ہوتی ہیں. تو اس کے برعکس وہ شخص جو کہ دل تک پہنچنے دیتا ہے اس ہدایت کو، اس سے خوش ہوتا ہے، روح کو خوش کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو دین اسلام بوجھ نہیں لگتا. اس کے احکامات اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتے. صبح اٹھ کے نماز پڑھنا اس پہ بھاری نہیں پڑتی، رات کو تھکے ہوئے عشاء پڑھنا اس پر بھاری نہیں پڑتی، بلکہ وہ آگے سے آگے خوش ہو کر یہ کام کرتا ہے. اور اس کے برعکس وَمَن یرد، اور جو جس کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں ان یضلہ کہ بھٹکا دیں اس کو، یجعل صدرہ کر دیتے ہیں اس کے سینے کو ضیقاً تنگ، حرجن بہت ہی تنگ. حرجن جو ہے ضیق بھی تنگی کے لیے آتا ہے، لیکن حرج یعنی کہ بہت ہی تنگی اس کی تاکید کے لیے آیا ہے. کأنما گویا کہ وہ یصعد فی السماء، کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے مطلب یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا، ادروائز وہ کیا آسمان کی طرف چڑھے گا کہ جب آسمان کی طرف آپ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تنگی ہوتی ہے نا، دقت لگتی ہے، سانس کم آتا ہے آپ کو نا، کیونکہ اوپر کی طرف جاتے ہوئے آکسیجن آپ کو کم مل رہی ہوتی ہے. اور بعض لوگوں کو تو اسی وجہ سے نوزیہ اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں کہ اس کو گمراہ کر دیں، اور کس کے لیے چاہتے ہیں؟ جو اپنی طرف جانے والے خیر کے راستوں کو بند کر دیتا ہے، کانوں کو بند کر لیتا ہے کہ مجھے اچھی بات نہ سننی پڑے، آنکھوں کو بند کر لیتا ہے کہ ہدایت کی راہ نہ دیکھنی پڑے، دل کا دروازہ اس کا بند ہوتا ہے. تو پھر ایسا ہی شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کو یعنی اسی راہ پر اس کو چلاتے ہیں. جب ہدایت کی بات اس کے سامنے آتی ہے تو پہلے ہی وہ اس کا انکاری ہوتا ہے، تو پھر اس کا دل کھلتا نہیں اس کے لیے، بلکہ اور تنگ سے تنگ پڑتا ہے کہ نہیں یہ کیا بات ہے، یہ ایسے اور ایسے کیوں ہے. اور پھر جب اس کو عمل کو کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے دل کی تنگی، گھٹن، انکار کرنا، ایسے جیسے اس کو آسمانوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور اس کا سینہ گھٹنے لگا ہوا ہے، کوئی بے چینی اور اضطراب ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی حالت سے بچائے.
اور عمر بن خطاب نے ایک مدلج خاندان کے ایک بادیہ نشین عرابی سے حرج کا مفہوم پوچھا نا، تو اس نے کہا کہ درختوں کے درمیان ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس تک کوئی پالتو یا جنگلی جانور یا کوئی چیز نہیں پہنچتی، یعنی وہ درختوں کے درمیان ایسا گھرا ہوا ہوتا ہے نا کہ کوئی اس تک فائدہ حاصل کرنے کے لیے پہنچ نہیں سکتا۔ تو یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس منافق کے دل کی طرح جس تک خیر و بھلائی کی کوئی بات نہیں پہنچ سکتی۔ استغفر اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اس میں اپنی حالت کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے، اس میں اطمینان ہے کہ تنگی اور گھٹن ہے، گھٹن کے ساتھ ہم اسلام کے حکم کو لیتے ہیں اور ساتھ میں معاشرے کے دوسرے جو ہیں رکاوٹیں ہیں اور شکوک و شبہات ہیں، کبھی ہم اس حکم میں شک محسوس کرتے ہیں، کبھی اس میں، اور کبھی کچھ کرتے ہیں۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ڈال دیتا ہے گندگی کو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ جو گندگی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، یعنی شیطان ان پر مسلسل مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو گئی ایسے لوگوں سے، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ایسے لوگوں پر برستی ہے کہ جب سینہ گھٹن اور تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح قرآن میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ ایسے لوگوں کی زندگی کی معیشت بھی، گزران بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر دیکھنے میں جسم چاہے جتنا خوشحال ہو، اس کو بڑے اچھے کپڑے پہنائے ہوئے ہیں اور بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ انسان رہ رہے ہیں، لیکن دل مطمئن نہیں ہے۔ دلوں میں اضطراب، پریشانیاں، گھٹن، شکایتیں اور ایسی چیزیں ہیں۔ تو کیا ہے کہ دل اسلام کے لیے راضی نہیں ہے۔ تو یہی دراصل رجس ہے نا، تنگی ہے، جو کہ دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں وہ بڑے عیش و آرام سے رہ رہے ہیں، لیکن رجس ان پر مسلط ہے، شیطان اور گندگیاں اور تاریکیاں اس میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جب سینہ کھلتا ہے، ہدایت ملتی ہے، نور آتا ہے، تو غم، دکھ، پریشانیاں، گھٹن سب ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز کا وقت آیا ہے، خوشی سے کھڑا ہوتا ہے مومن۔ رمضان آ رہا ہے، اور خوشی ہوتی ہے کہ چلو اور کچھ کام کرنے کا۔ صدقہ و خیرات کا موقع آیا، دل کی خوشی کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، نیکی اور اطاعت کے کام کرنے کا اس کو موقع ملا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ بس یہ 2 آیتیں انشاءاللہ اور کر کے ہم، کیونکہ ایک ٹاپک مکمل ہو جائے گا۔ جی اگلی آیت ہے آیت نمبر 126، وَهَٰذَا، اور یہ صراط ربی کا مستقیمہ، یہ سیدھا راستہ ہے تیرے رب کا۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق کھول کھول کر بیان کی ہم نے آیات، لقوم یذکرون، واسطے اس قوم کے جو کہ نصیحت قبول کرتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ یہ علم کا، وحی کا، ایمان کا راستہ دراصل کیا ہے؟ جنت کا راستہ ہے، رب کا راستہ ہے، یعنی اس پر رب سے ملاقات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی جو بھی نشانیاں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، علامات واضح کر دی ہیں۔ جیسے جی پی ایس کو آپ آن کر لیتے ہیں اور اس میں اب آپ کو راستے نظر آ رہے ہیں، آپ وہاں پر چل رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح وحی الہی، یہ جو ایمان ہے، یہ ایسے ہی آپ کے لیے ہدایت کا نور بن جاتا ہے، چیزوں کو واضح کر دیتا ہے۔ لیکن کن کے لیے؟ لقومی یذکرون، جو کہ نصیحت پکڑنا چاہتے ہیں، جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، خیر پانا چاہتے ہیں، تو وہ ان راستوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، وہ ان نشانیوں سے راہ پاتے ہیں، اس پر آگے چل پڑتے ہیں۔ اور پھر ہمیں بھی اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان راہوں سے ہدایت پاتے ہیں اور اس پر آگے چل پڑتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا لہم، ان کے لیے دار السلامی، سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یعنی اس راستے پر جو اللہ کا راستہ ہے اور رب کی طرف جانے والا ہے، جب وہ وہاں پر پہنچیں گے تو منزل میں داخل ہو جائیں گے اور وہی وہاں پر ان کا دوست، وہو ولیہم، وہی وہاں پر ان کا ولی ہوگا، بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہاں پر آپ کے لیے موجود ہوں گے، آپ کے ولی ہوں گے، اور پھر ان اعمال کی قدردانی کی جائے گی۔ حالانکہ انسان خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا، اس سلامتی کے گھر میں، لیکن اعمال کی کس طرح سے قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ان کا ولی ہوگا بوجہ اس کے جو وہ اعمال کرتے تھے۔ تو کیا ہم اپنے رب کو راضی کر کے اس کی رضا کے کام کر رہے ہیں؟ یعنی ایسے لوگوں کے لیے جنت سلامتی کا گھر ہے، اپنے رب کے ہاں۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آسیہ علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی نا، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اپنے ہاں رب میرے لیے ایک گھر کو بنا دے جنت میں۔ تو جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں نا،
جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، ان کا دوست بننا چاہتے ہیں، اور وہ پھر ان اعمال میں لگ جاتے ہیں۔ ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دوستی اور اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کو پھر وہ گھر عطا فرمائیں گے جو سلامتی کا گھر ہے، جہاں پہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی موت نہیں ہے، کوئی ٹینشن، تکالیف، اندھیرے، ظلمات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو دارالسلام ہے اس کی جھلک آپ کو دنیا میں نظر آ سکتی ہے، جیسے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ پر توکل کرتا ہے، اس نور ہدایت کی روشنی میں چلتا ہے، تو وہ ظلمات سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنا زیادہ آپ اس دنیا میں ظلمات سے باہر آتے چلے جاتے ہیں نا، اتنا ہی زیادہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ روشنی پکڑتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ خود ہی رہنا چاہیں ان ظلمات میں، پھر ان کے لیے کیا ہے، پھر اسی میں ہی گھرے رہتے ہیں، اور آخر کار انجام بھی ان کا ظلمات ہی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی راہ میں قبول کر لے، اپنے دین کی بہترین سمجھ کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمارے ولی، ہمارے مددگار ہو جائیں، اور وہی ہمارے محبوب ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔